आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया था और पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी किया था। फेडरल गवर्नमेंट को फैसले की कॉपी दी थी और करार दिया था कि क्यों ना ममनुआ फंड्स बहक पे सरकार जब्त कर लिए जाए और कानून के मुताबिक मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाए। आज इस सिलसिले में बहुत चहल पहल का दिन था। हुकूमत इस फैसले के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम तजवीज़ कर रही है। हुकूमत में इस हवाले से आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी रहा और आज बज़ाहिर गो कि हमें नहीं मालूम कि फ़ैसला हुआ या नहीं, मगर हुकूमत के वज़रा की जानिब से कहा गया कि वो चाहते हैं कि इमरान खान और पीटीआई के दीगर क़यादत का नाम ECL में डाल दिया जाए और कल वफाकी काबीना के सामने ये प्रपोजल रखा जाएगा और उसकी मंजूरी हासिल की जाएगी। बताया गया है कि ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को नाअहल करने के लिए हुकूमत की जानिब से आइन की शिक़ 62 और 63 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी रेफरेंस दायर किया जाएगा और ये बताया गया है वो कि इसकी भी मंजूरी वफाकी काबीना से लेनी होगी। आज ही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वक्त के साथ अगर किसी का नाम ECL में डालना या गिरफ्तार करना हुआ तो करेंगे। अगर कोई पार्टी फॉरेन एडेड डिक्लेयर होती है तो उसके खिलाफ डिक्लेरेशन भी होगा। पीटीआई जो है वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो साबित हो चुकी है। इमरान खान साहब वो फॉरेन एजेंट जो है ये साबित हो चुके हैं। इस फॉरेन एजेंट का जो है मौजूदा हुकूमत कैबिनेट का कल डिसीजन होने जा रहा है, उसमें इंशाअल्लाह ताला बड़े बुनियादी फैसले होंगे और उसके मुताबिक जो है हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। जो इसमें हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको हम पूरा करेंगे। गवर्नमेंट के ज़िम्मे अगर मिसाल के तौर पर ये है कि वो पीटीआई को डिक्लेयर करे कि ये फॉरेन फंडेड पॉलिटिकल पार्टी है और उस डिक्लेरेशन को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करे, ये कैबिनेट करेगी, ये गवर्नमेंट करेगी। अगर उसमें क्रिमिनल साइड पे जो इंडिकेशंस हैं उसमें अगर FIA की जुरिसडिक्शन है तो FIA उसमें प्रोसीड करेगी। अगर किसी का ECL पे नाम डलना है तो वो भी डलेगा और अगर किसी के खिलाफ कोई और कार्रवाई होनी है, अरेस्ट होना है तो बिल्कुल वो भी होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ जो है इनको इंशाअल्लाह आगे बढ़ाया जाएगा। अपना वर्जन देते हुए पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने कहा कि 84 सीटों वाले 155 सीटें लेने वाली जमात पर पाबंदी लगाने की बातें कर रहे हैं। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत के पास किसी पार्टी को तहलील करने का इख्तियार ही नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 15 जो है वो पार्टीज को तहलील करने का तरीकाकार देता है। वफाकी हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार है ही नहीं कि वो किसी पार्टी को तहलील कर सके, उसका सिंबल कर सके और या कुछ उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सके। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना जो है वो आपके बस में नहीं है। हम अदालत में जा ही रहे हैं और हमें उम्मीद है अदालत से ये फैसला जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। बज़ाहिर ये लगता है और तमाम तबसरे तज्जियात ये कहते हैं कि ये मामला तूल इख्तियार करेंगे और इस मामले की आखिरी मंजिल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही होगी, जहाँ पर इन तमाम मामलात का दरअसल फैसला होगा। आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट और इससे मुंसलिका दूसरे मामलात पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है बैरिस्टर असद रहीम को। माहिर आइन व कानून, कॉलमनिस्ट भी हैं और आप हमें ज्वाइन करें। जी बताइए बैरिस्टर असद रहीम साहब कि पहले तो ये बात डिक्लेयर कल हो गई है, बाकायदा डिटरमिन कर लिया है आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि फॉरेन एडेड पार्टी है और ये फॉरेन एजेंट है पीटीआई, और ये जो लेबलिंग है ये डिटरमिन हो गई है पीटीआई के खिलाफ कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बकौल? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। जो पहली बात है वो ये है कि इन दो चीज़ों में तफरीक करनी होगी। यानी एक तरफ जब आप कहते हैं कि कुछ फंड्स हैं जो कि ममनुआ हैं और दूसरी तरफ ये कहना कि किसी सियासी जमात ने गैर मुल्की मुआवनत हासिल की है, जैसे आपने कहा फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी, तो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में आने के लिए एक ऐसी सियासी जमात होनी चाहिए जिसने गैर मुल्की हुकूमत या गैर मुल्की सियासी जमात से फंड्स हासिल किए हों। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में कहीं नहीं ऐसा दिया हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फॉरेन एडेड पार्टी का करार दिया गया हो या ये कहा हो कि कोई किसी गैर मुल्की हुकूमत से उसने मुआवनत हासिल की हो। ये ज़रूर है कि जो इमरान खान साहब के मुतालिक जो बात की है सर्टिफिकेट के हवाले से,
وہ بعد میں ایک ایشو بن سکتا ہے اور اسی پہ ہی جو فی الحال جو کنٹروورسی ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے. لیکن جہاں تک ممنوعہ فنڈز کی بات ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ صرف اور صرف ان فنڈز کی ضبط کی بات کی جاتی ہے اور اس پہ بھی آپ کو ایک اور سماعت کرنی ہوگی. تو فورن ایڈڈ پارٹی یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اس وقت کی سچویشن رائپ ہے کہ یہ فیصلہ اس لیول تک آ گیا ہے، کیونکہ ایک شو کاز نوٹس ابھی جاری ہوا ہے جو ممنوعہ پروہیبٹڈ فنڈ، ممنوعہ فنڈز کے حوالے سے، اور اس پہ آئی بلیو ظاہر ہے کہ سماعت ہوگی اور پھر اس کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ شو کاز نوٹس ہے جو ای سی پی نے جاری کیا ہے. تو کیا یہ کیس اب اس وقت اس قانونی طور پہ رائپ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل کیبنٹ اس کی بنیاد پر گو کہ کچھ ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ فیڈرل کیبنٹ ایک ڈیکلیریشن کر دے مثال کے طور پہ کہ پی ٹی آئی کو تحلیل ہونا چاہیے یا اس کو غیر قانونی قرار دے دے اور پھر یہ ریفرنس کو سپریم کورٹ آف پاکستان بھیج دے، اس لیول کے لیے یہ کیس تیار ہے قانونی طور پہ؟ کامران صاحب، میری جو بہت ادنا سی رائے وہ یہ ہے کہ اس لیول کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ضرور ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ طریقہ کار درج ہے اور ممنوعہ فنڈز کی حد تک شو کاز نوٹس ہونا چاہیے اور یہ سوال کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے کہ کیا ان فنڈز کو ضبط کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ریاست پاکستان کو. جہاں تک بات ہے فورن ایڈڈ سیاسی جماعت کی تو آرٹیکل 17 بھی ہے آئین کا، اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بھٹو صاحب کے دور میں نیشنل عوامی پارٹی اسی طریقہ کار کے ذریعے تحلیل ہوئی جب عدالت عظمیٰ کو ریفرنس گیا اور عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ این اے پی ایک فورن ایڈڈ سیاسی جماعت تھی. یہاں صورتحال مختلف ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہیں یہ ثابت نہیں کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی غیر ملکی حکومت نے یا غیر ملکی سیاسی جماعت نے فنڈز فراہم کیے ہیں. یہ ضرور کہا انہوں نے کہ مشکوک فرد تھے، اس میں نقوی صاحب تھے، کئی اور اشخاص تھے، انگلستان میں اور امریکہ میں ایل ایل سیز تھیں اور چیریٹیز تھیں، ان کا تمام انہوں نے بیان دیا ہے اور واضح کیا کہ یہ بالکل غلط تھا، پروہیبٹڈ تھا اور اس وجہ سے کانفسکیشن کے لیے کیس رائپ ہے. لیکن جہاں تک غیر ملکی معاونت حاصل کرنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت غلطی کر رہی ہوگی اگر اس کو ایک ریفرنس بنا لیا، کیونکہ الیکشن ای سی پی کے سطح پہ نہیں ملا. تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کیا یہ جو کل سٹیٹمنٹس آئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یا جو ڈیسیشن آیا ہے، کیا کورٹ آف جو ہمارا جو کسی بھی کورٹ آف لاء میں یا کسی بھی جو ہمارے پینل کوڈز ہیں یا کسی بھی حوالے سے جو ہمارے قوانین ہیں، کیا یہ انووک کر سکتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اس کی بیسس پہ اریسٹ کیے جائیں، اس کی بیسس پہ لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کے بیسس پہ ان کے خلاف ایکشن لیے جائے؟ کیا یہ لیگلی وارنٹ کرتا ہے؟ کل کی جو یہ ڈٹرمنیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آیا ہے، یہ کوئی ایف آئی آر، یہ کوئی کسی قسم کی کوئی لیگل اس کی گراؤنڈ ہے کہ اس کی بیسس پہ اریسٹ کر لیے جائیں لوگ؟ جی کامران صاحب، کیونکہ آپ نے ایکسپریشن استعمال کیا، یہ کورٹ آف لاء بھی آرٹیکل 62 میں استعمال ہوا ہے، یعنی جب تک عدالت کی جانب سے کوئی اس طرح کا ڈیکلیریشن نہ آئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے کوئی بھی منتخب نمائندے صادق نہیں ہیں یا امین نہیں ہیں. ای سی پی کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت وقت یہ ضرور کہہ سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اسی ای سی پی کے فیصلے کے 4 کونوں میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ غلط کہہ رہے تھے، اور جو ایکسپریشن یوز کیا ہوا ہے وہ ہے گروس انیکیوریسیز کا. لیکن وہاں بھی عدالت عظمیٰ کے کئی فیصلوں کو سامنے رکھنا ہوگا. خواجہ آصف صاحب کا کیس ہے اور عمران خان صاحب کا اپنا کیس ہے بمقابلہ حنیف عباسی صاحب، جہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کی جو نیت ہوتی ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک عام اومیشن یا ایک عام کوتاہی کی بنیاد پہ تاحیات نااہلی یا کوئی بھی نااہلی نہیں کی جائے گی. تو ماضی کے جورسپروڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ آرٹیکل 62(1)(f) کا کیس بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں، لیکن میں تب بھی کہوں گا یہ کافی زیادہ سٹریچ ہے اور آپ کو مس ڈیکلیریشن ثابت کرنی ہوگی ایک ایسے سرٹیفکیٹ کے حوالے سے جو کہ ایک حلفاً بیان نہیں تھا. تو اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن کمیشن پروسیڈ کیسے کرے گا؟ اس نے جو شو کاز نوٹس دیا ہے اس میں کیا ہوگا، اور اس شو کاز نوٹس کو لے کر پی ٹی آئی کے پاس کیا لیگل آپشنز ہیں؟
جی جناب، اس کی ابتدا ہوئی وہی حنیف عباسی کے کیس سے، اور وہاں ای سی پی کو جب حرکت میں لایا گیا تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ممنوعہ فنڈز حاصل کر رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا ای سی پی کی جانب سے کہ یہ فنڈز پروہیبٹڈ تھے، تو اس کے بعد آپ کو ایک سماعت کرنے کی ضرورت ہے، ایک فیئر ہیئرنگ دینے کی ضرورت ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف اپنے دلائل سامنے رکھے گی اور یہ ثابت کرے گی کہ ان فنڈز کو ضبط نہیں ہونا چاہیے۔ تو جہاں تک شو کاز نوٹس کی بات ہے، یہی قانونی سوال ہے کہ کیونکہ ان فنڈز کو اب ممنوعہ قرار دیا گیا ہے، اب آپ ثابت کریں کہ ریاست پاکستان کو یہ فنڈز منتقل کیوں نہیں ہونے چاہیے۔ جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہے، نااہلی کی بات ہے، آپ نے ذکر کیا گرفتاریوں کا، وہ وفاقی حکومت کی ثوابدید ہے کہ کیا وہ آرٹیکل 17 آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 کے تحت اس کو ایک ریفرنس میں تبدیل کرنا چاہیں گے اور عدالت عظمیٰ بھیجنا چاہیں گے کہ اس جماعت کی تحلیل ہونی چاہیے۔ اول تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں تحلیل کرنے کا کوئی کیس میک آؤٹ نہیں ہو رہا، اور اب جو بھی پھر یہ شو کاز نوٹس کا ڈٹرمن کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو اس کا رزلٹ ہوگا، جو وہ کنکلوڈ کرے گی اس رزلٹ کو، تو پھر وہ چیلنج تو ہو سکتا ہے نا کورٹ آف لاء میں، سپریم کورٹ میں؟ جی بالکل چیلنج ہو سکتا ہے سر، اور الیکٹورل لاء کیونکہ ہمارا اسپیشل لاء ہے، الیکشن ایکٹ 2017 بھی ایک اسپیشل لاء ہے، تو عموماً اس کی شکوں کے تحت جب کوئی پروسیجر ہوتا ہے، عام طور پہ عدالت عالیہ میں نہیں بلکہ عدالت عظمیٰ میں چیلنج ہوتا ہے، تو یہاں بھی امکانات یہی ہیں کہ جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے ہوگا۔ بریلینٹ، بہت بہت شکریہ بیرسٹر اسد رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور بڑی ایفرٹ کر رہی ہے وفاقی حکومت۔ ایک جانب وہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر پابندی لگا دے، عمران خان کو سیاست سے نااہل قرار دے۔ دوسری جانب اس کی کوشش ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے جو ثوابدیدی اختیارات ہیں اس کے پر کاٹ دیے جائے، اس کے لیے بھی اب قانون سازی ہو رہی ہے۔ بڑا بھاری ایجنڈا ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اتحادی حکومت عدالتی اصلاحات کے لیے سرگرم ہے اور اس وقت ایک بڑا بھاری ایجنڈا ہے جس پہ کام کر رہی ہے۔ ایک جانب آپ کے علم میں ہے، ڈکلیئر کیا ہے، وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر وہ پابندی لگوا دے۔ آج کے بہت ہی مقبول ترین رہنماؤں میں سے ایک جناب عمران خان کو سیاست کے لیے تاحیات نااہل کر دے، اور اس کے لیے اس کے علاوہ یہ کافی نہیں ہے، یہ بھی مشن ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ثوابدیدی اختیارات کو کم کرنے یا انہیں ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے یا ان کو سلب کر دیا جائے بہت سارے اختیارات کو۔ یہ ہے وہ بھاری ایجنڈا جس پر یہ 2 ووٹوں کی اکثریت پر قائم حکومت آگے بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے 27 جولائی کو قومی اسمبلی میں جوڈیشل ریفارمز پر باقاعدہ بحث کے بعد عدالتی اصلاحات کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی قرارداد منظور کی گئی تھی، جبکہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے تقرر سمیت عدالتی اصلاحات سے متعلق آئینی ترمیم کا بل سینٹ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا تھا۔ ترمیمی بل پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک نے سینٹ میں پیش کیا۔ نائک صاحب نے مجوزہ ترامیم کی تفصیلات بھی بتائیں۔ آئین بالکل سائلنٹ ہے کہ یہ ججز کی نامینیشن کے لیے کون سے ایڈوکیٹ نامینیٹ کیے جائیں گے۔ اس کے لیے ہم نے پرپوز کیا ہے ایک انیشیشن کمیٹی ہونی چاہیے۔ اگر جیسے ہی ویکینسی ہوتی ہے وہ انیشیشن کمیٹی ودن 60 ڈیز نامینیٹ کر کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو بھیجے گی، اور اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس آئے گا۔ اور انیشیشن کمیٹی کے ہم نے ممبر جو پرپوز کر رہے ہیں، چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ، 2 موسٹ سینئر ججز آف دا ہائی کورٹ، ایڈوکیٹ جنرل اور ایک بار کاؤنسل کا ممبر، یہ نامینیٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ کے لیے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے دا سینئر موسٹ پرسن ول بیکم دا چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے لیے نہیں لکھا گیا۔ یہ ڈسکریپنسی ہے۔ یہ ڈسکریپنسی کیوں ہے؟ ہم نے امینڈمنٹ پرپوز کیا ہے کہ ہائی کورٹس کے اندر بھی دا سینئر موسٹ جج ول immediately and automatically become the chief justice of Pakistan۔ ادھر آپ اپنی رائے نہیں دیں گے کہ یہ آدمی فٹ نہیں ہے، اس کو چیف جسٹس نہیں بناتا، اور 3 بندے نیچے سے لا کے اوپر رکھ دیں گے۔ اگر آپ نے چیف جسٹس بنانا ہے، سینیورٹی ایک رائٹ ہوتی ہے۔ پارلیمنٹری کمیٹی کی پاورز کو ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ ایز اے کانسیکوینس آف ایک ایڈوکیٹ کو جب پارلیمنٹری کمیٹی نے کہا کہ یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، میرٹ پر نہیں آتا ہے،
हमने उसका नाम रिजेक्ट किया। जब उसका रिजेक्ट किया वो हाई कोर्ट पे चला गया, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने उनके हक में फेवर कर दिया और जी पार्लियामेंट्री कमेटी को जीरो कर। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये किया। वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास कोई पावर नहीं है इस वक्त वो उसको टच कर सके, वो बिल्कुल एक रबर स्टैंप बन गई हुई है। मैंने जो प्रपोज किया सर, ये पावर हमारे पास आनी चाहिए। हमने कहा कि कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी जो कॉम्पोजिशन है, फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस देयर आर 9 जजेस, 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 4 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और 1 रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर खाली 3 लोग हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड अ सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये बैलेंस बिल्कुल टिल्ट हो जाता है इन फेवर ऑफ द जजेस, 6-3 हो जाता है। जब 6-3 होगा तो 3 की आवाज बिल्कुल दब जाती है। इसके अंदर जो चेंज मैंने प्रपोज की है वो ये है कि इसके रेशियो होना चाहिए 4-3। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती 9 रुकनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, जिसकी तौसीक 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करती है, मगर नाम तजवीज़ करने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बेंच की तश्कील का इख्तियार भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ही है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इन मामलात में किसी बाकायदा ज़ाब्ते की अदम मौजूदगी में पिक एंड चूज़ का इस्तेमाल होता है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की नामजदगी से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बदकिस्मती से तनाज़े का शिकार हो गया था, जब तारीख में पहली मरतबा 9 में से 5 अरकान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नामजद 5 नामों से इख्तिलाफ किया था। पिछले माह डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुताल्लिक केस में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का मुतालबा किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया था। इस फैसले के बाद से सुप्रीम कोर्ट में बेंच की तश्कील, जजेस की तैनाती और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील में तब्दीली के मुतालबे ने ज़्यादा जोर पकड़ा। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, तमाम सूबों की हाई कोर्ट्स, बार्स, पाकिस्तान बार काउंसिल शामिल हो गई है। एक बहुत ही भारी ये इस वक्त ज़ाहिर है कि काम है, अंडरटेकिंग है, बहुत बड़ी इब्तदा है जो कि ये हुकूमत कर रही है, और यकीनी तौर पे इसके अपने असरात होंगे और इसके अपने नताइज होंगे। बहरहाल इस पूरी एफर्ट पे हम बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है। नामवर सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कानूनी और सुप्रीम कोर्ट उमूर, जनाब हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। ये बताइएगा कि है तो बड़ा ज़बरदस्त एजेंडा, बहुत बड़ा काम है, ये कोई मामूली काम नहीं है। पहली बार पूरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को दोबारा तहरीर करने की बात है, उनके जो मौजूदा इख्तियारात हैं उन्हें उनमें से बहुत सौ को सल्ब करने की बात है। री राइट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तरह से निज़ाम और किस तरह से इसकी एडमिनिस्ट्रेशन चले, और इस हवाले से जो कई बहुत अहम मामलात हैं उसको कितना ये एक तो ये कितना सीरियस और इम्पॉर्टेंट बात है ऑब्वियसली, मगर इसकी कामयाबी और इसके रास्ते की रुकावटें क्या क्या हैं? जी कामरान साहब, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये मामला है इशू, क्योंकि चीफ जस्टिस के पास जो 5 किस्म के डिस्क्रिशनरी इख्तियार हैं, बेंचेस की कंपोजिशन, केस की फिक्सेशन, जजेस की अपॉइंटमेंट, जजेस की रिमूवल, सो मोटो का इख्तियार, ये 5 किस्म के अनफिटेड आप कहें इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस के पास। लेकिन क्या सुप्रीम पार्लियामेंट जो है वो सिंपल लेजिस्लेशन से चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट कर सकती है? इस पे जो हमने देखा कि वकला में ओपिनियन डिवाइडेड है। बहुत से नामवर वकला जैसे हामिद खान, उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट करे, ये रूल्स में अमेंडमेंट करनी है, ये फुल कोर्ट जो यानी कि सारे जजेस बैठ के वो खुद डिसाइड करें, जो है वो सिंपल लेजिस्लेशन से ये नहीं हो सकता। दूसरा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं जिसमें चीफ जस्टिस को ये इख्तियारात दिए गए हैं, चाहे वो बेंचेस की कंपोजिशन का मामला है या और सो मोटो के मामलात हैं। तो ये जो फैसले हैं क्या वो सिंपल लेजिस्लेशन से ओवरटर्न हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये होंगे, और ये इतना आसान काम नहीं है। मे भी एजेंडा ठीक हो, चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट होने चाहिए। बेहतर यही है कि ये मामलात फुल कोर्ट को ही करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद ही नज़रसानी करनी चाहिए और वहाँ ये डिबेट होनी चाहिए जजेस के दरमियान। तो ये बताइएगा कि अब तो ये बात हो गई कि जाहिर है कि ये इस पे नज़रसानी होनी चाहिए, और आपने कहा इसका फोरम जो है वो खुद फुल कोर्ट ही है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट करे, ना कि
وہ پارلیمنٹ اور وہ حکومت جو کہ صرف 2 ووٹوں کی اکثریت سے قائم ہے اور اس کی اپنی لیجیٹیمیسی اور اپنی جو پوزیشن ہے اس کے حوالے سے بہرحال ابھی سوال ہیں، آگے الیکشن ہونے والے ہیں. یہ بتائیے گا کہ بہرحال یہ جو چیف جسٹس صاحب کے اختیارات ہیں، اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے جو بڑے ادارے ہیں یا جو اتھارٹیز ہیں وہاں کا جو سربراہ ہے اس کے پاس لامتناہی اختیارات ہوتے ہیں اور بڑے وسیع اختیارات ہوتے ہیں، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چاہے وہ چیئرمین نیب ہو، چاہے وہ چیئرمین وابڈا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ریگولیٹر ہو اس کا سربراہ ہو، ان سب کے پاس بہت وسیع اختیارات ہوتے ہیں. اور اسی طرح کے اختیارات جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو تفویض کیے گئے تھے اور یقیناً وہ اختیارات جو ہیں وہ بہت غیر معمولی اختیارات ہیں. لیکن بیک جنبش قلم پارلیمنٹ جس کی یہ کیفیت ہے وہ یہ کرنے جا رہی ہے، تو آپ نے جیسے فرمایا کہ اس کے لیے، لیکن اگر قانون پاس ہو جائے گا تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، پھر وہ کیسے اس کا سدباب کیسے ہوگا؟ دیکھیں، اگر اس طرح کا قانون پاس ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں اور یہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اور بھی اداروں میں ہے، لیکن وہاں مشاورت ہوتی ہے، کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہیں، بورڈ کی نیب میں بھی بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ 2 سال سے فل کورٹ میٹنگ ہی نہیں ہو رہی. چیف جسٹس جس طرح ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، سنس افتخار چودھری سے دیکھا کہ صرف لائک مائنڈڈ ججز کو ساتھ بٹھا کے 4-5 کے ساتھ فیصلے کرتے رہے، اس میں پورے سپریم کورٹ کی منشا اس طرح نظر نہیں آئی. تو یہی مگر حسنان صاحب یہ آپ نے ذکر کیا سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا، ان کے زمانے میں تو فل کورٹ ہر فیصلے پہ مہر تصدیق ثبت کر دیا کرتی تھی. ہم حیران ہوتے تھے، جو اس زمانے میں فل کورٹ 15 ججز کی یا 17 ججز کی ہوتی تھی، وہ تمام کے تمام ان کے تمام فیصلوں کے ساتھ ایک ہی سانس میں اس کو وہ ایکسیپٹ کر لیا کرتے تھے. تو وہ بھی سپریم کورٹ تھی. جی بالکل، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ اختلاف کی سوچ بھی نہیں تھی کہ کہاں. اگر چیف جسٹس افتخار چودھری کا ٹینور دیکھیں تو ہارڈلی کوئی 2-3 ڈسینٹنگ نوٹ آئے ہوں سپریم کورٹ کے فیصلوں میں، اور فل کورٹ میں بھی جو ان کا ایجنڈا ہوتا تھا وہی چلتا تھا. اگر انہوں نے کہا کہ رجسٹرار کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں نہیں جانا تو سارے ججز نے کہا نہیں جانا. لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ میں تبدیلیاں آئی ہیں. اب سپریم کورٹ میں آپ کہیں کہ مختلف نقطہ نظر ججز جو ہیں وہ کھل کے بیان کرتے ہیں، اور وہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، چاہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے، چاہے جسٹس قاضی فائزہ کا معاملہ ہے، یا اور کئی ہائی پروفائل کیسز میں ججز میں اوپنلی جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے. تو اب ان حالات میں میرا خیال ہے کہ کوشش چیف جسٹس کی طرف سے ہونی چاہیے کہ وہ ایک ڈائلاگ کرائے، فل کورٹ میٹنگ متواتر ہوں. کیونکہ جب آپ کہیں کہ جی وزیر اعظم کا کوئی ڈسکریشنری اختیار نہیں ہے، وہ کیبنٹ کی اپروول کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیفینیشن کہا گیا ہے کہ کیبنٹ کی اپروول سے ہی جو فیصلے ہوں گے وہی فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں گے. تو سپریم کورٹ میں بھی آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس اینڈ ادر ججز، تو وہاں بھی دوسرے ججز کی مشاورت کم از کم ہونی چاہیے. اور جتنی مشاورت ہوگی میرا خیال ہے سپریم کورٹ اتنا ہی جو ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوگا. مگر بے شک بہرحال یہ تمام چیزیں، یہ تمام اصلاحات جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سے آنی چاہیے، جو ابتدا میں آپ نے بات کی، اور ایک اکراس دا بورڈ اس بات کی جو ہے وہ ایکسیپٹنس ہے کہ اس کو خود اندر سے آنا چاہیے. جی بالکل، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ پارلیمنٹ جس میں میجارٹی پارٹی ہی موجود نہیں ہے، اور وہ وہاں جو ہم نے دیکھا کہ ایک تو یہ جو ڈیسیژن لیے جا رہے ہیں اس کی ٹائمنگ پہ بڑا ہی ڈاؤٹ فل ہے کہ آپ چیف جسٹس یا ان کے بینچ نے آپ کے فل کورٹ نہیں بنایا تو آپ جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، تو انٹینشن کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ گورنمنٹ یا جو کمیٹی بنائی ہے وہ پرپوزل میں بھی دے سکے، لائک رائے عامہ بنے، لیکن پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ لیجسلیشن کرے. اس میں ٹراکاٹمی آف پاور کا بھی معاملہ آتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں بھی جو سپریم کورٹ کی جوریڈکشن کو جو ہے ریگولیٹ اور کرٹیل کیا پارلیمنٹ سمپل لیجسلیشن سے کر سکتی ہے، یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے. ایون سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے 2015 میں فل کورٹ، اس میں میجارٹی ججز نے یہ ہولڈ کیا کہ ایون
2/3 سے بھی اگر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوگی اور وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی وائلیٹو ہوگی تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا. تو اگر 2/3 سے بھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو اگر اٹیک کرے گی تو وہ بھی جو ہے وہ نہیں ہے ایکسیپٹیبل. تو سمپل لیجسلیشن کیسے ہوگی؟ اور میرا خیال ہے جو سپریم کورٹ میں اگر تھوڑے بہت ہم اختلاف دیکھتے ہیں تو لیکن اگر اس طرح کی لیجسلیشن ہوگی تو یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ ججز اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جی لوگوں کا ہے کہ چیف جسٹس اگر یا سپریم کورٹ خود ہی اختیار ریگولیٹ نہیں کرے تو پھر اس کا حل کیا ہے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اسرات ملک. بہت عمدہ تجزیہ کر رہے تھے اس صورتحال کا. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. لندن سے قابل اعتماد ذرائع بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے، اور یہ اس طرح کی روایتی بات نہیں ہے. لگ یہ رہا ہے کہ وہ نہ صرف وطن آئیں گے بلکہ جلد آئیں گے، اور اس سلسلے میں وہ ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں. نواز شریف ہمیں بتایا گیا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ لندن میں ان کے مزید قیام سے نون لیگ کی سیاست کو نقصان ہو رہا ہے، اس لیے کوئی بعید نہیں کہ میاں صاحب کی واپسی شاید اسی ماہ ہو جائے. سیاسی منظر نامے میں مرکزی جگہ بنانے کے لیے نواز شریف صاحب نے لندن میں میڈیا سے کل تفصیلی گفتگو بھی کی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اپنے ایک بیانیے کو تشکیل دینے کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے. پنجاب کے ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی بدترین شکست اور شہباز حکومت کی معاشی محاذ پر ناکامی نے نواز شریف کی واپسی کو نون لیگ کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ اہم بنا دیا ہے. یقیناً اب نون لیگ نواز شریف کی واپسی کے استقبال کو تاریخی پاور شو بنائے گی، اور یہ وہ ایک بہت بڑا سیاسی ایونٹ ہوگا جس کی اس وقت نون لیگ کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو شدید ضرورت ہے. مریم نواز بھی واپسی کے انتظامات کو اطلاعات کے مطابق مریم بھی لیڈ کریں گی، اور اس کے بعد نواز شریف جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں. یہ خواہش ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے کلیدی رہنماؤں کی، اور خود نواز شریف صاحب اب اس کی جانب راغب نظر آتے ہیں اگر ان کی صحت اس حوالے سے مکمل طور پہ ان کا ساتھ دے. کل لندن میں انہوں نے اپنے بیانیے کو تشکیل دینے کا آغاز کیا. میڈیا سے بہت طویل عرصے کے بعد ذرا زیادہ تفصیلی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. ایک بھرپور انہوں نے سیاسی بیان دیا. کمشنر آف پاکستان کی 8 سالہ جدوجہد اور تفتیش کی کے بعد یہ رپورٹ قوم کے سامنے آئے گی. غیر ملکیوں سے پیسہ لیا، تو جب غیر ملکیوں سے آپ پیسہ لیں گے تو پھر غیر ملکی ایجنڈا ہی آپ پاکستان میں نافذ کریں گے نا. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی اکانومی تباہ، پاکستان کا معاشرہ تباہ، پاکستان کی سیاست تباہ کر کے رکھتی اس بندے نے. میں اس وقت بڑے پرزور الفاظ میں حکومت کو کہوں گا اور پھر پاکستان کے سیاسی پارٹیوں کو بھی کہوں گا کہ اپنا اس میں کردار ادا کریں. اس فتنے کی فتنہ بازی شرنگیزی کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. جو قانون اور آئین کے مطابق اس کے خلاف ایکشن ہے وہ فوراً لیں. اس نے پاکستان کے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہمارے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہماری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہماری اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہماری معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا اس بندے نے. جناب نواز شریف نے اپنی وزارت عظمیٰ میں نون لیگی حکومت کی کامیابیوں کا احاطہ کیا، اور اپنے اس بیانیے میں انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے بیٹے سے چند لاکھ روپے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا گیا. جناب نواز شریف نے سپریم کورٹ کے سابق جج صاحبان پر اپنے کیس میں ظلم اور زیادتیوں کا بھرپور الزام لگایا. سپریم کورٹ سے تاحیات نااہلی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالتوں سے نواز شریف کا لیگل سٹیٹس اس وقت ایک مفرور اور اشتہاری ملزم کا ہے. جناب نواز شریف کی طبی ضمانت پر رہائی اور سزا معطلی کا عدالتی ریلیف بھی پچھلے سال ختم ہو چکا ہے، یعنی ان کی تمام سزائیں بحال ہو چکی ہیں، اور وطن واپسی پر ان کی فوری گرفتاری قانونی تقاضا ہوگا. تاہم خبریں یہ بھی ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل ان کی حفاظتی ضمانت ممکن بنائی جائے گی، اور اس کے لیے بہت ایفرٹس ہو رہی ہیں. اس کے بعد ان کے کیسز اور ان کی تاحیات نااہلی کا اسٹیٹس کو سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ چیلنج کیا جائے، اور یقینی طور پہ سوائے سپریم کورٹ کے اس میں کہیں سے اصلاح کی کوئی گنجائش پیدا نہیں ہو سکتی، گو کہ اس حوالے سے جو ریویو ہے وہ بھی مسترد ہو چکا ہے. نون لیگ کو ان کی سزاؤں میں آئین اور قانون کے مطابق رعایت ملنے کی ان کو
ان سے کہا جا رہا ہے، ان کی جو ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت ہے اور ہم پوری طرح سے اختیار میں ہیں تو آخر کیوں نواز شریف صاحب واپس نہیں آ پا رہے، اور کیوں ان کی یہ سزائیں جو ہیں یہ معطل نہیں ہوتی یا ختم نہیں ہوتی۔ خیال رہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر اطہر بندیال نے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے کیس کے حکم میں لکھا ہے کہ اگر عدالت کو لگے کہ اس سے کہیں غلطی ہوئی ہے تو وہ فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے اس نقطے کو بنیاد بنا کر نون لیگ کو نواز شریف کے کیسز میں ریلیف کی توقع ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی مشکل اور ایک سخت لیگل بیٹل ہوگی جو کہ مسلم لیگ نون کو لڑنی ہوگی۔ جناب نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز اور نون لیگ کے رہنما کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر انصاف ملنے کی یقین دہانی کرائی جائے تو جناب نواز شریف پاکستان آنے میں ایک دن کی تاخیر نہیں کریں گے، لیکن اب مسلم لیگ نون کی قیادت کا موقف ہے کہ نواز شریف نہ صرف جلد پاکستان آ رہے ہیں بلکہ وہ جیل بھی نہیں جائیں گے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حلف اٹھانے کے ایک ہفتے بعد ہی 23 اپریل کو لنڈن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے جناب نواز شریف کو نیا پاسپورٹ جاری ہو گیا تھا۔ بظاہر سفر کے حوالے سے ان کے پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب ان کا فیصلہ ہے اور یقینی طور پہ یہ سیاسی فیصلہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے۔ وہ کون سا دن اور وہ کون سی تاریخ ہوگی جب نواز شریف کو پاکستان لینڈ کرنا چاہیے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ اور یہ دن بہت دور نہیں ہے۔ اس کی مزید معلومات لیتے ہیں، لنڈن جائیں گے جہاں پر ہمارے بیورو چیف اظہر جاوید موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب۔ کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے نواز شریف صاحب سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے، وہاں پر حکومت قائم ہوئے اب تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ اس دوران تو خیال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب یہاں واپس پہنچ چکے ہوں گے، مگر اب کیا تازہ ترین معلومات کیا ہے؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب۔ نواز شریف صاحب جانے کے لیے تقریباً ہم جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ان کا یہی ہوتا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں کل پاکستان جاؤں، لیکن جو سیاسی اور دوسری قانونی پیچیدگیاں ان میں پچھلے 4 مہینے میں کافی ان کو مدد مل رہی ہے، حالات ان کے لیے بہتر ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر اگر اب ہم دیکھیں کہ ان کی وفاق میں حکومت ہے اور جو زیادہ تر ادارے جہاں پہ ان کے کیسز بھی ہیں وہ بھی ان کی حکومت کے انڈر ہیں، تو نواز شریف صاحب نے پاکستان وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کی جو ٹویٹ تھی، جو آپ کی خبر تھی، وہ بالکل صحیح ہے۔ اگلے 4 سے 6 ویک کے اندر یہ معاملات تقریباً طے پا چکے ہیں کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کو یہاں سے پاکستان سے لیگی لیڈرشپ نے صاف الفاظ میں بتایا کہ آپ کی واپسی تک مسلم لیگ نون کو سنبھالنے کے لیے اور کوئی اویلیبل نہیں ہے۔ پہلے ہی وہ ان کی جو لیڈرشپ کی فیڈ بیک ہے، میاں نواز شریف نے فیڈ بیک لی ہے، مختلف لوگوں سے بات کی ہے اور مختلف لوگوں سے رائے لی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو اس وقت پیرلل مسلم لیگ نون میں 2 گروپس چل رہے ہیں، ان کی آپسی لڑائی کی وجہ سے پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بعد یہ ساری گروپ بندی ختم ہو جائے گی۔ ویسے کیا ایک یہ بتائیے گا کہ جنرلی نواز شریف صاحب کی کیا رائے ہے موجودہ صورتحال میں؟ اب ان کی حکومت یہاں قائم ہو چکی ہے، یقیناً ان کی مرضی، ان کی منشا سے وہ مرضی حکومت قائم ہوئی ہے، لیکن جو اس کے اثرات ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت پر، اور ان کی خود جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑی اس کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے، اور حالیہ پنجاب کے الیکشن، ضمنی الیکشن اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں جو مہنگائی ہوئی ہے اور تمام جو غیر مقبولیت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، وہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوری الیکشنز ہو جاتے اور پھر یہ اتنی طول نہیں کھینچتا یہ پورا معاملہ۔ تو یہ جو ایکسپیرینس رہا ہے نون لیگ کا اقتدار کا، شہباز شریف وزیر اعظم اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب، ایک ٹوٹی پھوٹی ایک عجیب سی وہ حکومت جو کہ اب ختم بھی ہو گئی ہے، تو یہ پورا جو رہا یہ 4 مہینے کو، اگر ہم اس پہ نواز شریف صاحب کی رائے اگر کہیں سے ہمیں ملے اور آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہو تو وہ خود کتنے اس پہ بے چین ہیں اور کتنے اس پہ مزمحل ہیں وہ؟ کامران صاحب میں نے یہ پورا پروسیس فالو کیا اور تقریباً ہفتے میں 2 سے 3 دن ان سے ان سارے ایشوز کے دوران ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ 4 سے 5 مہینے جو گزرے ہیں، نواز شریف صاحب سب سے پہلے تو طریقہ عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے، لیکن جو آصف علی زرداری صاحب اور پی ڈی ایم کے دوسرے رہنما جن میں مولانا فضل الرحمان، ان کے کہنے پہ قائل ہوئے۔ اس کے بعد ایک بات بالکل طے تھی، آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا ایک دفعہ جب بات ہو رہی تھی، کہ اسحاق ڈار صاحب نے مجھے خود بتایا اور میاں نواز شریف صاحب کی بھی یہی رائے تھی کہ حکومت لینے کے 2 مہینے کے اندر اندر نئی نگران حکومت اور فوری الیکشن کی طرف جایا چاہے۔ ایون کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ
کہ جو بجٹ ہے وہ نگران حکومت پیش کرے، لیکن پھر ان معاملات میں پاکستان سے پریشر آیا اور اس کے بعد ان چیزوں کو کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نواز شریف صاحب ضمنی الیکشن جو ہوئے ہیں اس سے کافی ڈسٹرب بھی نظر آئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حکومت اس وقت ملک بچانے کے ان کے بقول کہ ہم اس وقت ملک بچانا چاہتے ہیں، گو کہ پولیٹیکلی ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، لیکن وہ اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے سب کو اکٹھے آگے چلنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ جو چیز یہاں پہ ڈسکس کی گئی کہ اگر یہ حکومت نہ لی جاتی تو دوسری صورت میں ان کو یہ بہت زیادہ باور کرایا گیا کہ جو عمران خان کی حکومت ہے اس نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی کہ ای وی ایم کے ذریعے اور اوورسیز ووٹوں کے ذریعے ایک دفعہ پھر 2/3 اکثریت لی جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو ہو گیا نواز شریف صاحب کا معاملہ، بیچ میں ہمیں بالکل لگ رہا تھا اور جیسی معیشت کی کیفیت تھی کہ اسحاق ڈار صاحب تو بالکل آنے کے لیے تیار تھے اور انہوں نے اس کا اعلان بھی کر دیا تھا اور بالکل ایسا لگتا تھا کہ ان کے بیگز بھی پیک ہو گئے ہیں، اور پھر آل آف اے سڈن جو ہے وہ ان کو لگا کہ باقاعدہ روک دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک سیٹ بیک ٹائپ کی صورتحال ہوئی ہے۔ ڈار صاحب کا اپنا کیا ویو ہے، اور اگر نواز شریف صاحب آئیں گے تو کیا اسحاق ڈار صاحب بھی ساتھ آئیں گے، اور خود ان کی اوپینین کیا ہے؟ کیونکہ بہرحال نواز شریف صاحب کے ہم پلہ وہ ایک بڑی، اگر ہم پلہ نہیں تو وہ بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں اس وقت نون لیگ کے۔ کامران صاحب میں یہ کہوں کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کو ان کی حکومت نے ہی آنے سے روکا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب بالکل تیار تھے، نواز شریف صاحب نے منظوری دے دی ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب سے بھی کنسلٹیشن ہو چکی تھی، انہوں نے خود ہمیں بتایا تھا کہ وہ آخری ہفتے میں جولائی میں جا رہے ہیں، لیکن حکومت کے اندر شامل 5 اہم جو وزراء ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو روکا ہے، انہوں نے ان کے خلاف بیانات دیے، انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ ابھی ان کو نہیں آنا چاہیے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کو اندرونی مخالفت کی وجہ سے یہ وہ نہیں آ سکے، جس کا انہیں بھی شدید رنج ہے۔ اسحاق ڈار صاحب تو جو معیشت کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے تھے، شاید ان سے مسلم لیگ نون کے کچھ وزراء خائف تھے کہ شاید وہ آئیں گے تو ان کی زیادہ اہمیت ہوگی، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے بھی زیادہ قریب ہیں، ان کی زیادہ بات ان سے ہوتی ہے، تو وہ شاید اسی وجہ سے ان کا راستہ روکا گیا، جو کہ پاکستانی معیشت کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو تجربات ہیں۔ مگر دیکھیے اظہر جاوید صاحب، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ 4 وزیر یا 2 وزیر یا 3 وزیر اسحاق ڈار جیسی شخصیت کو روک دے، اور جس وقت ان کی ضرورت یہاں پہ معیشت کے حوالے سے تھی۔ یقینی طور پہ نواز شریف صاحب کا اس پہ ایک بہت بڑا ڈیسائسو ووٹ ہوگا، جس کے ذریعے انہوں نے بھی اسحاق ڈار صاحب کو روک دیا ہوگا۔ تو یہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، اگر الیکشن نہیں ہو رہے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بنی یا پھر حکومت لی گئی یا پھر جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، تو وہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ یا یہ آپ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کتنے ایکٹیو ہیں فیصلہ سازی میں اب جب اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کیا کہ اس فیصلے میں کوئی بڑی کنٹریبیوشن نہیں ہے جتنے فیصلے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جس کے اثرات ہم نے پاکستان کے اندر دیکھے ہیں۔ جی بالکل، نواز شریف صاحب سے جو یہ آپ نے کہا کہ اسحاق ڈار کی واپسی، تو اس پہ جو ان کو اندرونی پارٹی طور کے اندر سے جو ایک مخالفت آئی، ظاہر بات ہے نواز شریف صاحب کو دونوں سائڈ سے دیکھنی ہوتی ہیں۔ ان کو جو یہ مخالفت تھی، پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں تو پارٹی کے اندر اور زیادہ معاملات خراب ہوں گے، اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے اس پہ ایگری کیا ہوگا کہ ابھی کچھ دیر کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو نہ جانے دیا جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں جس میں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم اور ان کے جو وزراء ہیں، وہ کیونکہ نواز شریف صاحب سب کی رائے لیتے ہیں، اور جب رائے ایک طرف زیادہ ہو جاتی ہے کسی معاملے پہ تو وہ اپنا فیصلہ جو ہے اس طرف لے جاتے ہیں، وہ اس پہ تھوپنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کی میں نواز شریف صاحب کی بات اگر کہا جائے کہ نہیں مانی گئی، جیسے کہ جو پیٹرولیم اور اس وقت جو پرائسز بڑھانے کی بات تھی، اس وقت بھی نواز شریف صاحب اس کے کافی مخالف تھے، اور بھی کافی معاملات ہیں جس کو میں ابھی فی الحال اوپنلی نہیں اس میں بتا سکتا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت اسلام آباد میں حکومت بیٹھی ہے مسلم لیگ نون کے، اور ان کے 4-5 جو وزراء ہیں وہ کافی حد تک ریزسٹ بھی کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب کو قائل کر لیتے ہیں بعد میں کہ یہ معاملات کو ایسے کیا جائے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کا بھی یہی اسی طرح معاملہ ہوا ہے، ان وزراء نے ان کو قائل کیا کہ ابھی ان تو آپ کے خیال میں اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو پھر ڈار صاحب تو پھر ان کے ساتھ ہی آ جائیں گے پھر؟ جی بالکل، اسحاق ڈار صاحب تو آنا چاہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں جو پاکستان، بلکہ وہ 28 جولائی تک کی بھی ڈیٹ تقریباً انہوں نے ایک طرف سے آ گئی تھی، لیکن بعد میں معاملات جو ہیں وہ ایک دم روک دیے گئے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہونی ہے، اور وہ نواز شریف صاحب آتے ہیں تو وہ ان کے بالکل ساتھ آئیں گے، اور دونوں ساتھ آئیں گے، اور معاملات جو ہیں، بلکہ نواز شریف صاحب نے آج بھی اور کل بھی
اپنے لیگل جو ٹیم ہے اس سے واپسی کے حوالے سے مشاورت بھی کی ہے اور بڑے طویل اجلاس ہوئے ہیں. اور نواز شریف صاحب جو ہیں یہ سزاؤں کو جو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے سسپینشن بحال کر کے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے، بلکہ یہ بھی ایک رائے تھی کہ اس دفعہ جب مریم نواز استقبال کے لیے آئیں گی تو ان کو بھرپور سپورٹ تمام پارٹی کی طرف سے ہوگی. جیسے کہ یہ بھی کہا گیا کہ 13 جولائی 2018 کو لوگ نکلے تھے جب نواز شریف اور مریم نواز آئے، لیکن پارٹی کے ایک لیڈر انہیں نہر پہ لے کے پھرتے رہے اور وہ ایئرپورٹ کی طرف نہیں آئے. تو اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اب کوئی ایک خاص حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے اور اس میں جو ان کا لینڈنگ پوائنٹ ہوگا وہ زیادہ یہی کیا سوچا جا رہا ہے کہ لاہور ہو. بہت بہت شکریہ جاوید ہمارے ساتھ لندن سے موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے معیشت کے حوالے سے ایک بہت ہی اطمینان کا آج ایک دن طلوع ہوا اور اس کے اثرات نظر آئے. اور کیونکہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ IMF پروگرام اب ہو جائے گا، ریسٹور ہو جائے گا. IMF نے کل اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں. اور اسی دوران پاکستان کی امپورٹس میں بہت بڑی کمی آئی ہے، جس سے کہ زر مبادلہ کے ذخائر پہ روپی پہ پریشر کم ہوا اور آج 4% سے زیادہ تقریباً 5% روپیہ مضبوط ہو گیا ڈالر کے مقابلے میں. اس سے عمدہ کوئی بات نہیں ہے، مگر اسی دوران یہ پتہ چلا کہ گزشتہ ماہ جولائی کے مہینے میں جو پاکستان کے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ غدر ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بینکوں نے ناجائز منافع خوری کی حد کر دی اور اس پورے معاملے میں پاکستان میں جو سینٹرل بینک ہے یا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس میں کوئی فل ٹائم گورنر نہیں تھا، نہ آج ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. معاشی زبوحالی کے ایک بدترین زمانے میں آج پاکستانیوں نے اور پاکستان کی مارکیٹس نے کچھ سکون کا سانس لیا اور آج اس حوالے سے ایک پرسکون دن تھا، بلکہ کچھ بہتر دن تھا. کل یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ IMF کی تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں اور اب IMF پروگرام کی بحالی میں کوئی مشکلات باقی نہیں ہیں اور یہ عمل اب ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ خبریں آئی تھیں کہ گزشتہ ماہ پاکستان کی امپورٹس میں بھی قابل ذکر کمی آئی ہے اور اس سے جو ہمارے بیلنس آف پیمنٹ پہ پریشرز تھے اور جو ہمارے ریزرو پہ پریشر تھے اس میں بھی کچھ بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی. اسی کا نتیجہ نکلا کہ آج اچانک ایکسچینج ریٹ جس انداز سے بڑھ رہا تھا اسی انداز سے کم ہوتا ہوا نظر آیا. گو کہ آج کی جو تبدیلی تھی یہ بڑی خوشکن تھی. آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک دن میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں سب سے بڑا اضافہ ہوا. آج انٹر بینک میں ڈالر 9 روپے 58 پیسے سستا ہو کے 228 روپے 79 پیسے کا ہو گیا. آج ٹریڈنگ کے دوران بھی وقفے سے ڈالر کی قیمتیں نیچے آئیں اور ایک موقع پر انٹر بینک میں ڈالر کی ریٹ 227 روپے تک بھی پہنچے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں آج ڈالر 11 روپے سستا ہو کے 230 روپے کے آس پاس تھا. 3 روز قبل وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ امپورٹس میں واضح کمی کے بعد روپے پر پریشر میں کمی آئے گی. ان کا کہنا تھا کہ اگلے 2 ہفتے میں ڈالر کی قیمت میں ایک مزید کمی ہوگی. جون کے اندر امپورٹس جو ہوئی ہیں وہ 7.7 بلین اور جولائی میں جو امپورٹ ہوئی ہے پورے 5 بلین کی ہوئی ہیں. تو 2.7 بلین کی جو امپورٹ ریڈکشن آئی ہے اس سے بہت زیادہ ہم کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ ہماری بڑی کوشش تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ کی مہربانی سے روپے پہ پریشر ختم ہوگا اور چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور جو میری کوشش ہے کہ جو روزانہ کے جو ڈالر پاکستان میں آ رہے ہوں وہ زیادہ ہوں اور جو ڈالر پاکستان سے جا رہے ہیں وہ کم ہیں. اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اگلے مہینے جو ہے، کوشش سے مراد ہے کہ ہم کوئی ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں، لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ جو کیونکہ ہم نے یہ کوششیں کری ہیں امپورٹ کم کر کے اور انشاءاللہ تعالی جو پیسے پاکستان میں آئیں گے روز کے ڈالرز وہ زیادہ ہوں گے اور جو باہر جا رہے ہوں گے وہ کم ہوں گے، تو روز کا ڈالر سرپلس ہوتا رہے گا جس کی وجہ سے پریشر ختم ہو جائے گا اور پھر ڈالر کی ویلیو روپے کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہوگی. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگلے 2 ہفتے انشاءاللہ تعالی بہتر ہوں گے. امپورٹس میں واضح کمی آئی اور IMF سے جلد 1 ارب 17 کروڑ روپے ڈالر کی قسط ملے گی اور پروگرام کا آغاز ہوگا. خبریں یہ ہے کہ دوست ممالک سے اب سے لے کے جب تک IMF کا بورڈ نہیں ہو جاتا فنڈنگ آنے کی خبریں بھی ہیں اور وہ بھی اب اس میں کوئی بہت بڑی تشویش کی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے صرف آج انٹر بینک میں روپے کی قدر میں 4.19% بہتری آئی ہے اور پاکستان پر بیرونی قرضوں میں اس وجہ سے 1400 ارب روپے کی کمی ہو گئی ہے. پچھلے کاروباری دنوں میں ڈالر کی قیمت میں 11 روپے 15 پیسے کمی آ چکی ہے اور 28 جولائی یعنی جمعرات کو انٹر بینک میں ڈالر 239 روپے 94 پیسے 240 روپے
بظاہر مانیٹر پہ یہ نظر آ رہا تھا ہو گیا تھا، کیونکہ جو کاروبار ہو رہا تھا، جو ایل سیز ریٹائر ہو رہی تھی، وہ 246 248 249 کی بھی خبر ہے، اور پھر 250 روپے کا ڈالر کی خبریں کی گونج بھی ہم سن رہے تھے۔ دراصل ڈالر کی آسمان چھوتی قیمتوں میں کمرشل بینکوں نے بھی مبینہ اجارہ داری قائم کی اور ایکسچینج ریٹ پر ناجائز منافع خوری کے ریکارڈ قائم کیے۔ بزنس کمیونٹی کی جانب سے کمرشل بینکس پر کارٹلائزیشن کے الزامات سامنے آئے۔ جس وقت انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 236 روپے تھی، اس وقت کمرشل بینکس امپورٹرز کو کنسائنمنٹ کی ایل سی کھولنے کے لیے 249 روپے تک ڈالر فروخت کر رہے تھے اور اندھا دھن منافع کما رہے تھے۔ اس پورے معاملے کی ہم نے تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے، آپ دیکھیے ہمارے نمائندے خصوصی حماد عالم کی رپورٹ۔ ڈالر دھڑام سے 238 روپے 38 پیسے سے گر کر 228 روپے 79 پیسے پر آ گیا۔ معیشت کے لیے آج کی سب سے بڑی خبر پر صنعتکار جہاں خوش ہیں، وہیں وہ بینکوں کے استحصالی رویے پر کافی ناراض ہیں کہ جس کے ذریعے پچھلے مہینے ڈالر کی ٹریڈنگ میں بینکوں کی خوب چاندی ہوئی۔ حبیب میٹروپولیٹن بینک، الحبیب لمیٹڈ، میزان بینک، ان کے خلاف شکایتیں آتی رہیں کہ اگر امپورٹ کا ریٹ وہ 248 روپے 246 روپے 240 روپے کر رہے ہیں تو 8 روپے 7 روپے 9 روپے تک جو ہے کم ایکسپورٹ کے ریٹ دے رہے ہیں۔ تو ہم نے جو اسٹیٹ بینک سے گزارش کی تھی ان تمام بینکس کے خلاف قانونی کارروائی کرے جنہوں نے اس روپے کو گرانے میں اور ڈالر کو بڑھانے میں پاکستان کی اکانومی تباہ کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ جتنے بھی کمرشل بینک کو اختیارات دیے گئے اور کمرشل بینک نے ہی اسپیکولیشن کی، یہ ساری اسپیکولیشن بڑھتے بڑھتے اس وقت 235 روپے تک چلا گیا ڈالر، مارکیٹ میں 245 تک ٹچ کر گیا ہے۔ تو اس کو اگر ہم نے ریگولیٹ کنٹرول نہ کیے، ان کے کمیشن کنٹرول نہ کیے تو یہ ہمارے لیے اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی۔ ہم نے پچھلے دنوں جو بینکوں کا کردار دیکھا، خاص طور پہ انٹر بینک مارکیٹ کے اندر، وہ بہت غیر ذمہ دارانہ تھا۔ انہوں نے ڈالر ایکسپورٹر سے خریدا، ایکسچینج کمپنی سے خریدا 240 روپے میں اور امپورٹر کو بیچا 255 روپے میں۔ بینک نے اپنے وقتی فائدے کے لیے اور جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں انہوں نے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اپنا رول ادا کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ حالیہ دنوں میں جب انٹر بینک فاریکس مارکیٹ میں زبردست ہلچل مچی اور ڈالر بے لگام ہوا تو بزنس کمیونٹی کی جانب سے یہ شکایات آنا شروع ہو گئیں کہ کمرشل بینکس ڈالر منمانے ریٹ پر خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ عموماً جب بھی مارکیٹ میں کسی چیز کی رسد محدود اور طلب بڑھ جائے تو موقع پرست اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ساز باز کر کے مارکیٹ کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ صنعتکار بتاتے ہیں کہ ایسا ہی کچھ کمرشل بینکوں نے کیا۔ کمپنیوں یا اداروں کو جب ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسے خریدنے کے لیے کمرشل بینکوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک امپورٹر کو خام مال بیرون ملک سے منگوانا ہو تو وہ مقامی بینک سے رابطہ کرتا ہے۔ بینک اس امپورٹر کے لیے ایل سی یعنی لیٹر آف کریڈٹ جاری کر کے شپمنٹ کرنے والی بیرون ملک کی کمپنی کو ادائیگی کی گارنٹی دیتا ہے اور امپورٹر کنسائنمنٹ چھڑانے کے لیے ڈالر میں ہوئے سودے کی رقم روپوں میں لوٹاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ روپوں کے عوض ڈالر کی اس لین دین کے دوران پچھلے مہینے بینکوں نے منمانے ایکسچینج ریٹ پر ڈالر فروخت کیے، چاہے وہ میٹروپولیٹن ہو، چاہے ایلائڈ بینک ہو، کوئی بھی بینک کا آپ نام لے لیں، بینکوں نے اس میں بہت پیسہ بنایا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اس کا ایک فورینسک آڈٹ بھی ہونا چاہیے کہ کس دن کیا ریٹ تھا، انہوں نے کس ریٹ پہ انہوں نے ڈالر بیچے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ بینک ہیز ٹو ٹیک دی رسپانسبلٹی، اور جو جولائی میں ہوا اس کی انویسٹیگیشن بھی وہ کریں، ایک کمیٹی بنائیں۔ بینکس نے جو ایک کارٹل بنا کے رکھا ہوا، اور بینک کا جو ہے ان کنائونس ود ریگولیٹر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب اگر ریگولیٹر لینینٹ ان کو چھوڑ دیتا تو بہت زیادہ وہ آپ کو امپورٹرز کو ایکسپورٹرز کو انہوں نے لوٹا ہے۔ ایز اے امپورٹ کوئی چیز کر رہے تھے تو اس کی بھی کاسٹ بہت بڑھتی چلی گئی، اور جس کا الٹیمیٹ جو ایفیکٹ پڑا ہے، جو آدمی جو متاثر ہوا وہ عام آدمی، عام غریب آدمی ہے۔ بینکوں نے ڈالر بیچنے میں نہ صرف امپورٹرز کو چونا لگایا بلکہ ایکسپورٹرز سے ڈالر خریدنے میں بھی ڈنڈی ماری۔ جتنا برا انہوں نے حال کیا ہے حبیب میٹرو نے اور بینک الحبیب نے لوگوں کے ساتھ کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی درد نہیں ہے کہ ملک کا کیا حال ہو رہا ہے، ملک کا کیا حال ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ پرابلم چھوٹے ایکسپورٹرز کو تو ایسا ہوا ہے کہ ان کو 10-10 روپے 20-20 روپے ان کی 10 سے 15 روپے تک کا ان کو مار لگی ہے۔ گورنر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسٹیٹ بینک یتیم ہے۔ جب اسٹیٹ بینک جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ یتیم ہے تو بینک والے تو اپنے مزے کر رہے تھے۔ اس معاملے پر جب ہم نے اسٹیٹ بینک سے بطور ریگولیٹر موقف لینے کی درخواست کی تو مرکزی بینک نے کوئی جواب دینے سے معذرت کر لی۔
एक कोहराम की सी सूरत है, अफरा तफरी की सूरत हाल है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्यूनिटी यक ज़बान है कि बैंकों ने नाजायज़ मुनाफाखोरी की और इस इंतहाई दगरगू और तकलीफ दह सूरत हाल को बहुत ही पेचीदा बनाया और मुश्किलात में इजाफा किया। बैंकों ने नाजायज़ मुनाफाखोरी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और आपने इस गुफ्तगू में ये तमाम बातें जो यक ज़बान है पूरी कम्यूनिटी वो आपने सुनी। इन तमाम मौज़ूआत पे पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट का ये ज़माना बदतरीन ज़मानों में से एक है। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब रियाजुद्दीन साहब को। आप साबिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, माशी और मालियाती उमूर के बहुत उम्दा एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब। ये बहुत ही एक ऐसा ज़माना था जो पाकिस्तान की तारीख़ में हमने कभी देखा है जब एक्सचेंज रेट इस तरह से बेकाबू हुआ है और इस बुरी तरीके से कम्प्लीटली जो ऐसा लग रहा था कि ये आउट ऑफ हैंड हो रहा है। ये मुतवक्की थी ये सूरत हाल हमारी जो माशी और मालियाती सूरत हाल थी उस हवाले से? जी कामरान साहब, मेरा ख्याल है कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि करंट अकाउंट का ख़सारा जो इस साल जो ख़त्म हुआ है उसमें 17.4 बिलियन डॉलर था, जबकि इससे पिछले साल सिर्फ 2.8 बिलियन डॉलर था। तो ये इतना शदीद दबाव था कि इस पूरे साल में बहुत मुश्किल था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो डॉलर की कीमत ऊपर ना होने दे। ये बिल्कुल लाजमी था। और दूसरी बात यह है कि जून के महीने में इंपोर्ट्स का दबाव बहुत ज़्यादा आया और जुलाई के महीने में जो आउटफ्लोज बहुत हुए जो कि नॉन रेजिडेंट्स ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा उसमें डिसइन्वेस्ट किया। तो जुलाई में वो वाला प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो मेरे ख्याल में ये कोई हैरत की बात नहीं है कि एक्सचेंज रेट पे इतना ज़्यादा दबाव आया। अलबत्ता हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मार्केट ने कुछ ओवर रिएक्ट किया होगा, लेकिन बुनियादी इसके जो अवामिल हैं वो तो मौजूद थे पहले से। तो रियाज साहब ये बताइएगा कि आपने सुना ये पूरी जो बिज़नेस कम्यूनिटी है हमारी, एक जानिब तो ये कौमी मसला था, ये जो आपने एक फंडामेंटल इश्यूज़ बताए एक्सचेंज रेट के हवाले से वो अपनी जगह पर है, लेकिन जब ये चीज़ें मामलात बैंकों के पास आ गए तो वाज़ेह तौर पे ये लगता है कि बैंकों ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया, नाजायज़ मुनाफाखोरी की और शायद जो गवर्नमेंट ने उनको टैक्सेस वैक्सेस लगा दिए हैं मज़ीद गुज़िश्ता बजट में, उनको लगा कि ये सुनहरी मौका आ गया है उस गैप को हम पूरा करें। और अक्रॉस द बोर्ड हम सुन रहे हैं, आपने तो यहाँ हबीब मेट्रो का सुना और बैंक अल हबीब का सुना और दूसरे बैंकों का सुना, हमारे तो कान सुन सुन के पक गए हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने मुनाफाखोरी की और जो स्प्रेड रखा वो अनबिलीवेबल था। मेरा सिर्फ ये गुजारिश ये है कि इस मौके पे सेंट्रल बैंक ने अपना किरदार अदा क्यों नहीं किया, वो क्योंकि ये काम तो उसका था कि इस कैफियत को वो फ़ौरन सल्व करे, मगर उसके बावजूद ही होती रही और जारी रही। कामरान साहब, इसकी बहुत ही एक सादा सी वजह है, इसलिए कि जब हालात इतने ख़राब हों तो सेंट्रल बैंक का जो फोकस है वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को प्रिजर्व करने के लिए होता है और एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए नहीं होता, क्योंकि उसके नताइज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। अगर स्टेट बैंक एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता तो उसको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो पहले ही ख़तरनाक हद तक कम सतह पे हैं वो और कम हो जाते और ये हमारे मुल्क के लिए बेहद परेशान। लेकिन ये मुझे फरमाइएगा अपने तजुर्बे से कि क्या सिर्फ सेंट्रल बैंक जो है वो अपने रिजर्व्स को ही एज ए टूल इस्तेमाल कर सकता है, जो उसकी रेगुलेटर अथॉरिटी है, जो बैंकों पर उसकी ओवरसाइट है और जो उसकी जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं अदा हुई और बैंकों को अक्रॉस द बोर्ड ये जो नाजायज़ उन्होंने मुनाफाखोरी की और पाकिस्तान को इस तरीके से पाकिस्तान के कारोबार और बिजनेस को एक्सप्लॉइट किया इस पूरे मामले में, इस एक्सचेंज रेट को, तो मेरा ये था कि इनको पेनलाइज होना चाहिए था, इनको रोकना चाहिए था, इनको पाबंद करना चाहिए था और जो भी तरीक़ाकार होते एक्सचेंज रेट मेरे हिसाब से जो सेंट्रल बैंक था उसकी फोकस थी एक्सचेंज कंपनीज, जबकि बैंकों ने विंडफॉल कमाना शुरू कर दिया। कामरान साहब देखिए, अगर फ़र्ज़ करें कि स्टेट बैंक किसी भी तरीके से इंटरवीन करता, चाहे अपनी रेगुलेटरी पावर्स इस्तेमाल करता या अपने रिज़र्व ज़ाय करता, उस सूरत में एक्सचेंज रेट की सतह कम रहती और जो भी इंपोर्टर्स थे वो फिर ज़्यादा इंपोर्ट करते
تو ہمیں اس طریقے سے بھی اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک نے جو بھی کیا یا نہیں کیا اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو امپورٹ کی شدید گروتھ ہو رہی تھی، اس کی وجوہات سب جانتے ہیں کہ ایک تو آئل کی پرائسز عالمی سطح پہ بہت زیادہ ہیں، اس کو کنٹرول کرنے میں آگے بھی مدد ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بزنس مین کی شکایت تو جائز ہے اپنے طور پہ، کیونکہ بزنس مین کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو بھی وہ بزنس کر رہا ہے اس کو جو ہے کم سے کم قیمت میں امپورٹ کرنے کی اجازت مل جائے اور ایکسپورٹرز کم سے کم نہ ہو، جو قیمت ہے اس پہ مل جائے نا۔ جی بالکل، لیکن کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اب مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ کا سسٹم قائم کر رکھا ہے، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ اسٹیٹ بینک اپنے ریزروز میں سے کوئی سپلائی نہیں کرے اور مارکیٹ میں وہ ڈالر سیل نہیں کرے۔ اگر وہ سیل کرتا تو ضرور یہ کنٹرول، اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ کنٹرول نہیں ہوتا اور اس کا نتیجہ صرف یہ نکلتا کہ اس کے ریزروز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ جس ڈرامائی انداز میں یہ بڑے اور یہ بہت ہی ایک موقع پہ تو غیر منطقی جو تھے وہ ریٹس ہو گئے کہ جتنی تیزی سے یہ 190 سے بڑھتے 230 اور 232 جو مانیٹر پر آئے ہیں، ویسے تو 250 تک پہنچ گئے تھے۔ آج اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا زبردست ڈپ آیا تیزی سے، اور بالکل وہ بھی ڈرامائی ڈپ آیا۔ تو جو اس وقت ایک لاجیکل ہونا چاہیے پوزیشن، یعنی کہ ایکسچینج ریٹ کی ہماری، اس کی ڈٹرمنیشن مارکیٹ کرے گی، اور وہ کیا آپ کے تجربے کے مطابق اس سے کہیں دور ہے جہاں تک ہم پہنچ گئے تھے؟ دیکھیں ان حالات میں یہ تعین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ مارکیٹ کو اس وقت کہاں جانا چاہیے۔ جو مارکیٹ کے پلیئرز ہیں وہ سب سے بہتر طور پہ پریشر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سینٹرل بینک سمجھ رہا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پریشر کے آنے میں کچھ اور وجوہات بھی تھیں۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کا جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا اور اس کی طرف سے آئی ایم ایف کی پریس ریلیز بھی آ گئی، اس کے بعد فچ ریٹنگ کمپنی کی طرف سے ڈاؤن گریڈنگ ہوئی، اور تو اس سے کافی نقصان ہوا۔ تو جو ہماری مارکیٹ پلیئرز کا اور لوگوں کا جو اعتماد ہے اس میں بہت کمی آئی، اور پھر ہمارے جو سیاسی تنازعات چل رہے ہیں وہ اس نے بھی کوئی ہیلپ نہیں کری۔ اس کے بعد پھر ایس اینڈ پی نے بھی ڈاؤن گریڈنگ کی۔ پھر ایک خبر یہ آئی کہ جنرل باجوہ صاحب نے فون کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، مجھے اس کا علم تو نہیں ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے غیر معمولی طور پہ یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان نے آخری کنڈیشن پوری کر دی ہے، کیونکہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے لیکن پہلے انہوں نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بہت فرق پڑا ہے، اور اس کی وجہ سے ریٹ میں استحکام آیا ہے، کمی آئی ہے، اور مارکیٹ کو تھوڑا سکون ملا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، ورنہ ساری اب تک جتنی بھی اطلاعات آ رہی تھیں وہ بہت نیگیٹو تھیں۔ بہت شکریہ جناب ریاض الدین، سابق ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اپنے تجربے سے اور اپنی بھرپور معلومات سے ہمیں اور آپ کو اس پورے ماحول کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، اور جو یقیناً بہت ہی ٹیسٹنگ اور بہت ہی مشکل اور بہت چیلنجنگ زمانہ تھا ہماری معیشت کے لیے، ہمارے مالیاتی امور کے لیے، اور پاکستان کی کاروبار اور تجارت کے لیے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آج اس میں بہتری آئی ہے، اور اس کے اثرات ہم نے آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی دیکھے، جس کا انڈیکس ایک موقع پہ 1000 پوائنٹ بڑھ گیا، 850 پوائنٹ کے قریب آج مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ کافی عرصے کے بعد یہ صورتحال ہوئی ہے، اس بہتری کی بھی بات کریں گے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کل آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے حوالے سے یقینی صورتحال سامنے آ رہی تھی، اور اس کے اثرات ہوئے ہیں۔ طویل عرصے کے بعد آج معیشت و کاروبار کے حوالے سے کچھ مثبت خبریں آئی ہیں، اور یہ بہت عرصے کے بعد، بلکہ اس حکومت میں آنے کے بعد شاید پہلی بار ہے کہ اس انداز سے بڑی مثبت خبریں سامنے آئی ہیں۔ اور بڑے طویل عرصے کی بری خبروں کے بعد آج اسی لیے مارکیٹس نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ آج ڈالر 9.5 روپے سستا ہوا، اور روپے کی قدر میں 4.19% یکمشت اضافہ ہو گیا، جو کہ بہت ہی سبسٹینشل ریکوری تھی۔ اسی وجہ سے سونے کی قیمت میں بھی 8,600 روپے تولہ کمی آئی ہے، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی جان آتی نظر آئی۔ آج بہت طویل عرصے کے بعد مارکیٹ میں انڈیکس 877 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، اور 2.8% مارکیٹ کا انڈیکس بڑھ گیا۔ ایک موقع پہ تو اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں یکمشت 1000 پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا تھا۔
بدترین معاشی بحران کی وجہ سے اس وقت اسٹاک مارکیٹ پہ سرمایہ کاروں کے لیے رعایتی سیل لگی ہوئی ہے اور شیئرز جسے وہاں کی زبان میں کہا جاتا ہے مفت کے دام مل رہے ہیں۔ IMF پروگرام کی شرائط کی وجہ سے پیٹرول ڈیزل اور بجلی کی سبسڈی کی بوجھ سے حکومت کو چھٹکارا مل چکا ہے، جبکہ IMF کی شرائط کی وجہ سے ہی امپورٹس میں بھی خاطر خواہ کمی آ رہی ہے، جس کے باعث اس کی وجہ سے جولائی میں امپورٹس 37% کم ہوئی ہیں اور تجارتی خسارے میں 20% سے زیادہ کمی آئی ہے۔ حوصلہ افزا بات ہے کہ IMF کی جانب سے اس بات سے اتفاق کر لیا گیا ہے کہ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر لی ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ دوست ممالک کی فنڈنگ کے حوالے سے اس ہفتے قوم کو خوشخبری مل جائے گی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ہے اور وہ شاید برقرار اگر رہتی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہوگی۔ کئی دنوں سے بہرحال خام تیل $100 فی بیرل کی سطح سے نیچے ہے، جو پاکستان کے لیے ایک اچھی ہی خبر سمجھی جائے گی۔ بہرحال یہ مجموعی طور پہ ایک بہتر تاثر اور ایک بہتر کم از کم ایک فیلنگ جو ہے وہ آئی ہے، کچھ تھوڑی سی بہتر فیل آئی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ مارکیٹس کی امور کو بہت عمدہ طریقے سے سمجھتے ہیں، بہت ہی تجربہ کار شخصیت ہے جناب شاہد علی حبیب ہمارے ساتھ ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے عارف حبیب لمیٹڈ کے۔ بہت بہت شکریہ۔ شاید بتائیے، یہ آج کافی طویل عرصے کے بعد جو ہے تو اس میں ملٹیپل فیکٹرز نے کنٹریبیوٹ کیا مارکیٹ کے لیے، سب سے امپورٹنٹ اس وقت ضرورت کیا ہے جو کہ کچھ کانفیڈنس ریسٹور ہو؟ آئی تھنک یہ بہت ہی بڑا پازیٹیو فیکٹر ہے کہ IMF کی طرف سے ایک نوٹ آنا کہ ساری ہماری شرائط جتنی بھی کنڈیشن سے پوری ہو گئی ہیں، نمبر 1، اور اس کے علاوہ اس کے ایک کانفیڈنس آیا لوگوں میں، اور اس کے علاوہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا نمبر آنے والا ہے اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا نمبر ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیولی نیچے آیا ہے، مطلب $2.6 بلین کمپیئر ٹو $5 بلین، بہت بڑا فرق ہے، اور ہمارا مطلب $3 بلین کا امپورٹ جون سے کم ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو فیکٹر ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے $300-400 ملین کا ہوگا اس مہینے کا، جولائی کا، جو کہ کمپیئر ٹو $2.2 بلین اور کمپیئر ٹو $17 بلین پورے سال کا FY22 کا، یہ اچھا خاصا نمبر ہے، تو اس کی وجہ سے ایک پازیٹیوٹی آئی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ جو ہے روپیہ مضبوط ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جو کانفیڈنس تھا، جو بہت ساری ایک ہجان سی کیفیت سے تھی، وہ جو ہے وہ لوگوں میں ذرا کم ہوئی ہے، اور لوگ اب تھوڑے سے پازیٹیو فیل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اب دوبارہ سے روپیہ مضبوط ہوگا، لیکن اب آخر کار جو اس طریقے کی کیفیت ہوئی ہے، اس سے کانفیڈنس آنا شروع ہوا۔ مگر اسی دوران یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس کے حوالے سے بڑی نیگیٹو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ، دوسری ایکسپورٹس کے حوالے سے، تو ایک جانب امپورٹس تو کم ہو رہی ہیں، مگر یہ جو ایکسپورٹس والی بات ہے یہ کافی کامران بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ اگر ایکسپورٹ کم ہوا ہے وہ $700 ملین کم ہوا ہے جون کے مقابلے میں جولائی کا، اور جو امپورٹ کم ہوا ہے وہ $3 بلین کا کم ہوا ہے، تو ہمارے لیے وہ ریزروز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ہو سکتا ہے تھوڑے، اور چونکہ گلوبل حالات بھی تھوڑے سے ریسیشن کے ہیں، تو وہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اگر ان کو را مٹیریلز مل بھی جائیں صحیح طریقے سے تو بھی مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ ریسیشن کی وجہ سے تھوڑا ان کی ڈیمانڈ کم ہے، تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے۔ اور دوسرا جو ایک تیسری جو چیز میں کہوں گا کہ ہمارا جو پاکستان کے انٹرنیشنل بانڈز ہیں ان کی ییلڈز جو ہیں وہ جو بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ کر گئی تھی وہ 5% تھوڑی بہتر ہوئی ہیں، مطلب ہم 45-46% پہ تھے 2022 کی اور 2024-25 کی میچورٹی والے، وہ اب 40% تک آ گئے ہیں ڈسکاؤنٹ، وہ ڈسکاؤنٹ کم ہو رہا ہے، جیسے IMF کا نوٹ مضبوط ہو رہا ہے، لوگوں کے سینٹیمنٹس بہتر ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی کم ہو رہا ہے، اور اوور آل سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، نہ صرف ریزیڈنٹ پاکستانیز کا بلکہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کا بھی، اور بہت زیادہ کوئریز آئی۔ یہ بتائیے شہر بھائی کہ یہ اب اس میں یہ تو ہو گیا، مگر اس مارکیٹ کا پوٹینشیل کتنا ہے، جو کہ اب اس دوران جب بلڈ ہم نے مارکیٹ میں دیکھا، آلموسٹ پاکستان کی مارکیٹ پہ تو تباہی کے ہم نے سارے منظر دیکھے ہیں، تو وہ کیا پوائنٹ ہوگا جس پہ کہ آپ کو، یہ تو ون آڈ ایونٹ آج کا ہے، اس کو تو ہم بہت زیادہ اس پہ ہم وہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہوگا جہاں پہ لوگ بولیں کہ اتنی سستی مارکیٹ ہے، یہ مفت کے شیئرز ہیں، بھاگو اور اس کو لے لو جلدی سے۔ یہ جب ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں پریشرز کم ہوں گے نا، جب آپ کے ریزروز تھوڑے سے امپروو ہونا شروع ہوں گے، اور وہ جو فارینرز کا آؤٹ فلو بھی ذرا کم ہوگا، جو کہ تھوڑا تھوڑا ہو جاتا ہے ہر مہینے، اب چونکہ بڑا کم رہ گیا ہے تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی اوور آل جب
تھوڑے سے بزنس کی سچویشن بہتر ہوگی, تھوڑا سا ان کے جو جیسے اس دفعہ جو ہے وہ 60% کی سیلز کم ہو گئی, جیسے سیمنٹ کی, اس طریقے سے آئل کی سیلز کم ہوئی, وہ تو ہم نے ظاہر ہے امپورٹ کم کری, اس کے علاوہ فرٹیلائزر کی کم ہوئی, تو یہ اسٹیل کی بھی کم ہوئی ہے, اسٹیل کی بھی کم ہوئی, اور اس کے علاوہ اوور آل آٹو کی کم ہوئی 40-45%, تو یہ ساری سیلز کم ہوئی ہیں. تھوڑا سا یہ بزنس میں ایکٹیویٹی آنا شروع ہوگی تو آٹومیٹیکلی لوگوں کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ونس پوری طریقے سے آئی ایم ایف پروگرام شروع ہو جائے اور پھر جو ہماری انفلوز آنے ہیں ملٹی لیٹرل وہ آنے شروع ہو جائیں, وہ وہاں سے اسٹیبلٹی آ جائے, تو وہ ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں پر کہ تھوڑا سا جو لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ کنسولیڈیٹ ہو جائے گا. دیکھیں آئی ایم ایف کا تو کانفیڈنس اب آ گیا ہے لوگوں میں, ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کا کانفیڈنس آ گیا ہے, جو آپ نے بالکل صحیح بات کری کہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا ڈیفینیٹلی وہ ایگزیکٹو بورڈ جب اپروو کرے گا, اس کے بعد جا کے وہ مراحل شروع ہوں گے, تو اس میں ایک کانفیڈنس آئے گا. پھر جو ٹرو ویلیویشن کو دیکھا جائے گا, جو کہ بالکل راک باٹم ہو گئی ہے ابھی ویلیویشن, مطلب ہم تو ڈیویڈنڈ ییلڈ کی جب ہم ایوریج ڈیویڈنڈ ییلڈ کی بات کرتے تھے 5-5.5% کی, آج 10% کی ڈیویڈنڈ ییلڈ ہو گئی ہے. جو ہم ایوریج 8 کا ملٹیپل بولتے تھے آج 4 کا ملٹیپل ہو گیا ہے. ہم ریپلیسمنٹ ویلیو کی تو بات ہی کرنا اب ختم کر دیے, بیکاز بک ویلیو کے 30-40% پہ شیئرز مل رہے ہیں. تو یہ ویلیویشن پھر نظر آئے گی, اور لوگ جو ہے نئے پروجیکٹس لگانے سے بہتر ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم انہی پروجیکٹس میں اسٹریٹجک انویسٹمنٹس کریں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اب کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس وقت ہے کہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کرنا ہے, انفلیشن 25% ہے, اس کو ختم کرنا ہے. اسی دوران ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ آلریڈی 15% ہے. ہم یہ سب ماہرین کہتے ہیں کہ اگلی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہوگی پالیسی ریٹ مزید شاید بڑھ سکتا ہے, بڑھ جائے, اور ویسے بھی کائبور اب بہت بڑھ گیا ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے. یہ تمام چیزیں بڑی نیگیٹو ہیں کسی بھی گروتھ کے لیے اور کسی بھی وائبرنٹ اکانومی کے لیے, اس کے اثرات تو ہوں گے نا. تو میرے خیال سے کامران بھائی میرا تھوڑا ڈفرینس آف اوپینین ہے اس میں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب جو ہے ریٹ ہائیک ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ٹی بل کے ریٹس کم ہو رہے ہیں, جو نئے پی آئی بیز کا جو آکشن ہوا, گورنمنٹ کو 175 بلین کا ٹارگٹ تھا, 298 بلین ملے, اور اس میں 5 بیسس پوائنٹ کم ہوئے ہیں, اور ٹی بل کے آکشن میں بھی ریٹس بڑھے نہیں ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو آلریڈی ڈیمانڈ کمپریشن ہو گیا ہے بہت زیادہ, جیسے میں نے کہا کہ سیمنٹ کی سیلز کم ہو گئی ہے, اسٹیل کی سیلز کم ہے, آٹو کی, آئل کی, سب کی سیلز کم ہے. تو جو مقصد تھا انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا وہ اچیو ہو چکا ہے, کہ مقصد یہی تھا کہ ڈیمانڈ کمپریشن ہو, بہت زیادہ گروتھ نہ ہو, اور وہ مقصد اچیو ہو گیا ہے. تو میرے خیال سے, اور جہاں تک نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ کا ہے تو وہ پوری دنیا میں نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے. اگر 20% کا یا 19% کا ایوریج اگر انفلیشن رہتا ہے, آلدو 24-25% کا منتھلی انفلیشن ہے, اور اگر ہمارا انٹرسٹ ریٹ 15 پہ رہتا ہے تو 5% کا نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے اگر ہم مقابلہ کریں دوسری کنٹریز سے بھی اور ہماری سچویشن سے, ہماری جتنی ڈیمانڈ کمپریشن ہو چکی ہے. تو مجھے یہ نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے کہ پیک از ناؤ اوور. اب مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑی بہتری آئے گی جیسے ہی یہ انفلوز آنا شروع ہوں گے, ایکٹیویٹی ہونا شروع ہوگی, اور انشاءاللہ چیزیں پھر لوگ لوکریٹو انویسٹمنٹس کی اپرچونیٹیز دیکھنا شروع کریں گے. ایک اور بات, آپ کی بڑی ایکسپرٹیز ہے یہ پرائیویٹائزیشن کے معاملات اور جو ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کے معاملات. گورنمنٹ کی ایک ایفرٹ تھی کہ اس کو جو ہمارے جو بہت امپورٹنٹ اسکرپس ہیں گورنمنٹ کے, انرجی کے, OGDCL, PPL وغیرہ, یہ ہم فارنر کو خاص طور پہ یو ای کی گورنمنٹ کو یا ساورن فنڈ کو ہم آفر کر دیں, اس سے ہماری تھوڑی سپورٹ ہو جائے گی اور پھر وہ بائی بیک آپشن کے ساتھ وہ کریں. لیکن پھر ہم نے جو فیڈ بیک دیکھا اس میں لگا کہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے اور یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو ہمارے یہاں ریگولیٹری معاملات ہیں اور جو اس سے ریلیٹڈ لاز ہیں وہ شاید اس معاملے کو اتنا سہل نہیں بنا سکتے. آپ کا کیا ایکسپیرینس کہتا ہے اس حوالے سے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ پہلی تو بات ہے کرنا ہی نہیں چاہیے, بیکاز یہ جب آپ بک ویلیو سے کہ 50% پہ یا 40% پہ اگر کوئی اسکرپٹ چل رہا ہو اور وہ اگر آپ کو پریمیم بھی دے گا تو پریمیم بھی مارکیٹ سے تھوڑا سا بھی 15, 20, 25, 30% کا بھی دے دے گا تو بھی اس کی اور یہ ہماری فیملی سلور ہے ہمارا, یہ بالکل, یہ ہماری کچھ تو ہیں ایسٹس جو کہ پروفیٹیبل وینچرز ہے, ادروائز تو ہمارے PI اور پاکستان اسٹیل اور یہ سب. تو
कहने का मतलब है कि अगर बायबैक अरेंजमेंट हो भी रहा है तो वो कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, उतना आसान नहीं है कि आप बायबैक अरेंजमेंट कर लेंगे और उसके ऊपर जो है, क्योंकि उसमें फिर आपको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ उसकी सारी जो है वो मिनिस्ट्री के साथ करना होगा, कैबिनेट कमेटी से करना होगा, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। मुझे लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा लेंदी भी है, और हमारे इंटरेस्ट में भी नहीं है। हमारे इंटरेस्ट में भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हमारे इंटरेस्ट में है। और हम जो है वो हमारे पास ये ऑप्शन सिर्फ हो कि हम वापस ले सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आपको कंफर्ट मिल जाए मेरा ख्याल से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद अली हबीब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ हबीब लिमिटेड। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। खबर की दुनिया।